बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ एडवोकेट फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे तहलका खेज़ और बड़ी डेवलपमेंट के बारे में। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रात 6 कवानीन पास हो गए कौमी असम्बली और सेनेट से, और फिर ट्रैक सूट में जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने चंद मिनट भी नहीं लगाए और उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। इस कानून साजी से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास जिस वक्त हो रहा था और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच 7-5 की अक्सरियत से हुकूमत बना रही थी। एन उस वक्त फैसल चौधरी साहब की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात जारी थी। ये पहली मुलाकात थी इस आइन और इस कानून में कवानीन में बल्कि बड़ी तब्दीलियों के बाद। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत, ओहदा उसकी एक्सटेंशन, उसमें 2 साल तोसी के बाद, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने के बाद। एक तो अडयाला के अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब से क्या कुल बातचीत हुई, और इमरान खान की पार्टी ने जो जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप है उसने जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया, क्या इमरान खान उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या इमरान खान का भी वही नुक्ता नज़र है जो बाहर मौजूद लीडरशिप का? और फिर एक खसूसी पैगाम देकर भेजा गया फैसल चौधरी साहब को, और मौलाना फजलुर रहमान से इनकी मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो पोजीशन ली है, और क्या मुमकिन तौर पर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान JUIF ये करीब आने जा रहे हैं, और किसी स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम था या एग्जैक्टली क्या था? मौलाना ने जवाबी पैगाम क्या दिया, और अब वो इमरान खान तक जब पहुँचाया जाएगा, इस तमाम मामले पर बात कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, पहले तो आप मुझे बताएँ, आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं खान साहब के साथ क्योंकि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल्स में मौजूद होता हूँ, तो आज भी क्योंकि तोशा खाना का ट्रायल था तो बतौर उनका वकील मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिलता है, और वहाँ पे उनके साथ फिर गुफ्तगू भी होती रहती है। ज़ाहिर है क्योंकि एक 4-5 घंटे का एक सिटिंग सेशन होता है, तो उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। और वहाँ पे इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की। मीडिया में आपको जैसे पता है, मैंने अभी ये मामला उठाया भी आप सब लोगों के साथ कि एक अनअनाउंस सेंसरशिप उनके बयानात के ऊपर लगा दी गई है। यानी जो रिपोर्टर्स से वो बात करते हैं जेल के अंदर, वो ना छपती है ना ही वो एयर होती है। तो कोई ऐसा मीडिया गैग कर दिया गया है उनकी उस गुफ्तगू को। सही। तो उसकी वजह से जो है फिर ज़ाहिर है बाहर आके वो पैगाम जो है पैगाम रसानी करनी पड़ती है। मुझे आज खान साहब ने जब भी वो हुक्म करते हैं तो फिर मैं करता हूँ। जो ये तरमीम हुई हैं, और इससे पहले जो तरमीम हुई हैं, खान साहब ने इसको यकसर मुस्तरद किया, और उन्होंने ये कहा कि ये एक्सटेंशन माफिया है और ये कब्ज़ा माफिया है जो मुल्क में अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहता है, और इन तरमीम के ज़रिए जो है वो एक सबको एक्सटेंशन दे के एक एक्सटेंशन माफिया का उन्होंने जिक्र किया था कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा कि ये उसी का एक शाखसाना है, और उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम है, ये कानून साजी जो है, ये पाकिस्तान के इदारों पे हमला है, जमहूरियत का कत्ल है, ये रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल है, और इस तरह इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज होना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए, और पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ अगर इस चीज़ को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो हम सब चींटियाँ हो जाएंगे, और हम जो है ये जो कब्ज़ा माफिया है ये आवाम को चींटियों की तरह मसल देगा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस के हवाले से जो अब तफसीलात सामने आई हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्शन था? देखिए, ये तफसीलात देखिए, ये सब हम जब जेल के अंदर होता है बंदा, वो वहाँ पर ट्रायल के में आपके पास ना फ़ोन होता है ना कम्युनिकेशन होती है किसी किस्म की, तो आप दुनिया से कटे होते हैं। ये चीज़ें बाद की डेवलपमेंट है, तो इन डेवलपमेंट्स को सुबह जो है वो उनके बताया जाएगा, तो फिर वो जो रिएक्शन देंगे फिर वो नहीं। ये तो आईनी बेंच का मामला हो गया, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना, वो यही कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ये सारी बातों पे। तो आज जब उनको ये कहा गया तो उन्होंने यही कहा ना कि ये अदलिया जो है उसको रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं। ये हुकूमत जो है ये अदलिया को इस तरह से टारगेट कर रही है, और एक ही आज़ाद अदारा था, और इदारे जो है उन्होंने कहा कि पब्लिक के इदारे होते हैं, उन इदारों को एक्सटेंशन हों या इस किस्म के कानून साजी के ज़रिए कमज़ोर करने से मुल्क कमज़ोर होता है, और इससे आवाम का भला नहीं होता, आवाम का नुकसान होता है। सो इदारों की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, और ये हुकूमत जो है ये क्योंकि अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कोई भी गैर कानूनी काम कर सकती है। जिस तरह से तरमीम हुई उसके तरीक़ाकार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया, और जो तरमीम इटसेल्फ जो है
انہوں نے اس کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کھلا حملہ جو ہے قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل سے باہر آئے، آپ نے میڈیا ٹاکس کی، اور پھر اچانک سے آپ روانہ ہو گئے، اور آپ کی اور غالباً اسد قیصر صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش پر ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی تصویریں بھی اب آ گئی ہیں۔ کون سا میسیج ایسا ہے جو دیا گیا ہے؟ مولانا کی پارٹی ایک وقت تھا، ایسے شکوے تھے پی ٹی آئی اور JUIF کے درمیان، وہ نعرے لگا کرتے تھے ایک پیٹرولیم پروڈکٹ کے نام کے، ادھر سے یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا، ادھر سے ڈیزل کہا جاتا تھا۔ اب پیج سیم ہونے کا کوئی سلسلہ پیدا ہو گیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا کہا، مولانا کو کیا بتایا، مولانا نے جواب کیا دیا، بتائیے۔ دیکھیے آپ اس سب جب یہ میں جیل سے نکلا ہوں باہر اور میں نے میڈیا ٹاک کی ہے، تب تک تو مولانا سے میٹنگ جو ہے وہ طے نہیں تھی، تو لہٰذا خان صاحب کا تو کوئی پیشگی ان کو اطلاع نہیں تھی۔ لیکن ایک خیر سگالی کا بالکل پیغام جو ہے یا جذبہ موجود ہے۔ دونوں جماعتوں کی جو موقف ہے ان ترامیم کے اوپر اور یا 26ویں ترمیم میں کی بعض شکوں کے اوپر، وہ یکسانیت اس میں یکساں ہے۔ طریقہ کار کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، گوہر صاحب، خاص کر اسپیکر اسد قیصر صاحب، یہ جو PTI کی سینئر لیڈرشپ ہے، یہ انہوں نے ایک جو تلخیاں ہیں ان کو کم کر کے دونوں جماعتوں کے تعلقات کو اعتدال میں لانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس صحیح میں جو ہے وہ آج میرے اسد قیصر صاحب کا فون آیا جب میں اڈیالہ سے واپس آ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ وہ موجود ہیں، مولانا صاحب کی طرف موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیے۔ مولانا صاحب سے بھی، کیونکہ مولانا صاحب باہر تھے تو ان سے وہ پہلے 4 دنوں کے لیے مختلف شہروں کے دوروں پہ تھے، تو میں پھر ان کو سلام کرنے چلا گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ ایک بڑے پراعتماد ماحول میں، ایک اچھے ماحول میں گفتگو ان سے ہوئی۔ اس مولانا صاحب کے والد گرامی اللہ غریق رحمت کرے مولانا حضرت مفتی محمود صاحب، اور میرے جو تایا چودھری الطاف صاحب، پرانے 60-70s کے ممتاز الدانہ صاحب کہ یہ ہم اثر تھے اور وہ اسمبلی میں بھی اکٹھے تھے، تو ایک پرانا تعلق ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ بھی میرے دونوں جو میرے ماموں چودھری شہباز صاحب بھی کلیگ رہے، چودھری الطاف صاحب بھی کلیگ رہے، تو ایک ہمارا بڑا ادب کا تعلق ہے ان کے ساتھ، تو وہ بھی ایک ایڈیشنل تعلق ہے۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے جو سیاسی آپس میں نقطہ نظر ہے، مختلف کنورجنس جہاں پہ ہو سکتی ہے، تو وہ ہونی چاہیے، اور سیاسی اختلاف تو رہتا ہے، لیکن اختلافات کے باوجود اگر ریلیشنز اعتدال پہ آئیں تو یہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان قوانین کے پاس ہونے کے بعد جو فرسٹ ریاکشن دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم ایجیٹیٹ کریں گے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے، اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے، یہ فی الوقت سولو فلائٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی اور ادھر سے PTI کی، یعنی اپنے تئیں احتجاج کرنے کی دونوں بات کر رہے ہیں۔ کیا اس کو میوچل یا اکٹھا ایک اشتراک کے ساتھ احتجاج بنانے کے اوپر پیش رفت کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ بڑھنا چاہیے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑھ جائے گا۔ اب اس کی ظاہر ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے سیاسی جو ونگز ہیں وہ آپس میں انڈلج ہیں، آلریڈی انڈلج ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ دونوں اس ترامیم کو بھی مناسب نہیں سمجھتے، طریقہ کار کو بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور سڑکوں پہ آنے کا اندیہ دے رہے ہیں۔ تو تحریک جو ہے، مولانا صاحب دیکھیے ایک بڑے تدبر والے آدمی ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ ایک صاحب بصیرت آدمی ہیں، اور میں نے ایک پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا، تو آج آپ کی اجازت سے رپیٹ کرتا ہوں، تو میں نے مولانا صاحب سے بھی یہ کہا کہ وہ انگریزی میں سر کہتے ہیں کہ وی مے ناٹ لائک سیزر بٹ وی آل لو روم مور، یعنی ہمیں بادشاہ بنا پسند ہے لیکن پاکستان کے لیے تو سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو جب پاکستان کی بات آئے گی یا پاکستان کے لیے کوئی بات کرنی ہوگی تو پھر تو اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، اور ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کس قسم کی ترمیم ہے، یہ پاکستان کے نظام پہ بہت ایک شدید حملہ ہے، اور اس حملے کو روکنے کے لیے تمام جماعتوں کو، تمام مکاتب فکر کو، ہم وکلاء کو، آپ صحافیوں کو بالکل کھڑا ہونا چاہیے، عام لوگوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ ہے، اور اس ڈاکہ زنی کو ہم اپنی صدا بلند کر کے احتجاج کر کے روک سکتے ہیں، تو بالکل روکنا چاہیے۔ بے شک آپ نام مت بتائیں، لیکن جب ہم JUI کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو یعنی کہ اپنا بتا رہا ہوں کہ میری جب بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی
تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات کچھ شخصیات کے حوالے سے ہیں جو ان کو اٹیک کرتے ہیں، اور وہ اس وقت شاید آخری باٹل نیک یا بون آف کنٹینشن رہ گیا ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، کوئی لیزون افیکٹو اور ایک اشتراک کے درمیان. تو اس کے حوالے سے مولانا نے کیا آپ کو کچھ کہا، اور کیا وہ پیغام اب آپ جیل میں عمران خان کو پہنچائیں گے؟ دیکھیے کوئی پیغام رسانی کا جب کام اگر میرے ذمہ لگا خان صاحب کی طرف سے تو میں بالکل سر انجام دوں گا. میں کوئی بھی خان صاحب جو کام ہے خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا یا ان کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. جہاں تک بات کی آپ نے مولانا صاحب کے تحفظات کی، تو دیکھیے اس ایک تلخ اور شیریں تعلقات تو دونوں جماعتوں کے رہے ہیں، کافی تلخیاں رہی ہیں، غیر ضروری طور پہ بھی رہی ہیں. کوئی بھی شخصیت ہو، وہ مولانا صاحب کا رابطہ پارٹی کے ساتھ ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں ہے. تو جب پارٹی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے پارٹی ٹو پارٹی، تو پھر بہت ساری باتیں جو ہیں، پھر جب آپ کنورجنس پہ آتے ہیں یا اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں لوکل پالیٹکس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. جب نیشنل پالیٹکس آتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو کچھ میرا خیال میں کوئی ایسی تو بات نہیں ہے دونوں طرف سے جو حل طلب نہ ہو، جو حل نہ ہو سکتی ہو. تو معاملات اگر حل طلب ہے تو حل کر لیے جائیں گے، لیکن پہلے یہ اچھا ماحول میں ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبات رکھنا، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. اور دونوں سیاسی جماعتوں کے جو تعلقات اعتدال پہ آنا، تلخی سے اعتدال پہ آنا، میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. صحیح. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 5-7 کی بات آئی ہے کہ 5 لوگ، چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر پیونل جج منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور پی ٹی آئی کے دونوں نمائندے، یہ ایک طرف تھے اور 7 حکومت کے لوگ تھے، اور آئینی بینچ 7 رکنی وہ تشکیل دے دیا گیا. ایک تو جو آئینی بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے، آپ کے خیال میں وہ انکمپلیٹ نہیں تھا؟ 13 ممبران ہیں اس کے، تو 12 لوگ بیٹھے تھے. اور پھر اب جب 7-5 سے یہ فیصلہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے تمام اپوائنٹمنٹس، ججوں کی پرفارمنس، ایویلویشن، یہ سارا کچھ پھر ابھی اسی ریشو پہ چلے گا. غالباً ایک جج صاحب نے خود کو ووٹ بھی ڈالا ہے اس جوڈیشل کمیشن میں. جی. یہ کافی انپریسیڈنٹڈ بات ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جن شخص صاحب کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ میٹنگ سے اٹھ جاتے ہیں، باقی صاحبان جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو یہ جو اپنے آپ کو خود ووٹ ڈالنا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ بھی نامناسب بات ہے، آئینی اور قانونی طور پہ بھی غیر مناسب بات ہے. اور دیکھیے جوڈیشل کمیشن ترمیم بناتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا نا کہ اب جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے پھر اس میں کچھ چیزیں رکھنی تھی نا. میں پہلا اجلاس کیسے ہوگا، بغیر 13ویں ممبر کے کیسے ہوگا، یہ تو نہیں رکھا گیا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو میں آئینی فتنہ کہتا ہوں. میں نے کل یہ کہا ہے، یہ آئینی فتنہ ہے، اور جوڈیشل کمیشن اور یہ سارے اس آئینی فتنے کے بچے ہیں. اور یہ پاکستان کی جوڈیشری کو یہ فتنہ تباہ کرے گا، اور بہت بری طرح سے کرے گا. اور آنے والے وقتوں میں آپ اس کے بڑے بھیانک نتائج دیکھیں گے. یہ مذاق کی بات ہے کہ آپ سینئر موسٹ ججز کو چھوڑ کے جو ہیں جونیئر ججز کے بینچ بنائیں. اس کو وکلا ہم نے وکلا نے تو اس کو مسترد کیا ہے. ہم 26ویں ترمیم کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہی سسٹم بحال ہو اور عدلیہ کے وہی پاورز واپس آئیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو ایک گلوریفائڈ سیشن عدالت بنا دیا گیا ہے جو کہ وکلا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ وکلا اس کے خلاف برسر پیکار ضرور ہوں گے. صحیح، وکلا ہوں گے. فائنلی اب آپ کو یہ جو معاملہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس کی حیت تبدیل ہو گئی ہے، اس کی کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے. اب جسٹس امین الدین خان، جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے رکن ہوں گے. جمعرات کے دن ان کی ملاقات ہوگی. 2 بڑے اہم معاملات ہیں. ایک 26ویں آئینی ترمیم جس کو چیلنج بلوچستان سے ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، بار ایسوسیشن کی طرف سے ہو گیا ہے، جماعت اسلامی نے کر دیا ہے، یہ باقی پٹیشنز بھی آئی ہوئی ہیں. ایک تو یہ پٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ٹیک اپ ہو جائے گی؟ اگر ہوگی تو اس کو سنے گا کون؟ آئینی بینچ سنے گا یا فل کورٹ سنے گا؟ آئینی بینچ جو کہ بائی پروڈکٹ ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کی. دیکھیے یہ بڑی قباحتیں ہیں، اور ہائی کورٹ میں ابھی آئینی بینچ بنے بھی نہیں ہیں. وہاں پہ صوبوں نے وہاں پہ ابھی اس کو وہ بھی کرنا ہے، ریزولوشنز پاس کرنی ہے. کے پی اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم ریزولوشن نہیں کریں گے. پھر ایک اور وہاں پہ آئینی بحران پیدا ہوگا کہ وہاں پہ آئینی بینچ نہیں ہوگا تو آئینی بینچ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کیسے سنے گا؟ وہ نارمل ہائی کورٹ ہوگی. تو یہ ساری قباحتیں تو ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں. تو اس کا سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ یہ ریورس ہو. یہ ایک شیطانیت ہے، یہ ایک ایسا شرارت ہے پاکستان کے آئین میں. پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے.
اور پاکستان کے آئین کو جس توازن کی ضرورت تھی، اگر وہ پہلے جوڈیشری کی طرف جھکا ہوا تھا پلہ، اب بالکل پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ پہ لے کے اسے سپریم کورٹ کو کلاک کر دیا ہے، اور یہ کلاک جو ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی صحت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی بطور ملک یہ مضبوطی کرنی انتہائی کمزوری کا باعث ہے۔ اور کمل شوذب صاحبہ نے جو سلمان اکرم راجہ کے تھرو سپریم کورٹ کو اپروچ کیا ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن کے خلاف کی جائے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس پر فیصلہ نہیں دیا، وہ اب کیسے ٹیک اپ ہوگا؟ اس کو وہی بینچ سنے گا جس فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، یا اس کو بھی آئینی بینچ میں جانا ہوگا؟ یہ 204 کی پاورز ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے پاس، اور وہ لازمی نہیں فل کورٹ سنے، ابھی تک تو ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی پھر تو سول جج اور سپریم کورٹ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور میرے خیال میں حکومت کا مطمع نظر تو یہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ کے ساتھ ایک نشست جو ہے وہ اب ادھار ہے، جو اب ملاقات ہوگی آپ کی خان صاحب سے، اور یہ تمام معاملات جب ان کے سامنے، اور خاص طور پر جو اب آئینی بینچ بھی بن چکا ہے، اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل آتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔